यौम अरफा का रोजा जो रखता है 1 साल आने वाला और 1 साल गुजरे हुए गुनाहों का कफारा है। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहां पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़े होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहते हैं तो इसके दाएं से बाएं जमीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सके। और फिर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का जुल्हज का चांद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चांद देख के तो हर महीने के चांद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है तो फिर आप जैसे चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते हैं। और jैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाजारों में भी वही आवाजें आ रही होती है, घरों में वो आवाजें आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे। अब देखिए, पहले हमने रमजान के रोजे रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोजे रखे रमजान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया, हज के जमाने का आ गया तो फिर 9 रोजे इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोजे हैं, फर्ज नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोजा भी ना छूटे। लेकिन अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोजा है वो कभी ना छोड़े। 9 अरफात का जो दिन होता है, 9 जुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोजा भी अगर आप रखते हैं तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए, अगर तो कहते हैं कि जो रोजा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जो रोजा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है। तो कितनी मजे की बात। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की जिंदगी 30 साल की है तो अगर वो 15 लोगों का रोजा खुलवाए तो हमारे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहेंगे कि ये भी बड़ी चालाक लोग हो गए और कि जो भी अजर जितना भी हम मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन ये तो देखे ना हम पे है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने। उनको अल्लाह को भी पता है ना, वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है कि मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए क्या जमा और तकसीम करता रहता है कि या अल्लाह अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना सवाब मिल जाएगा, अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना अजर मिल जाएगा। और आखिर अजर जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो, और फिर हम जन्नतों के वारिस बन जाएंगे इंशाल्लाह। और आगे देखिए कि जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो नेकियां करता है और अमल साले करता है उसका अजर सवाब जो है वो इतना ज्यादा है कि आम दिनों में, कि सहाबा ने कहा कि आम दिनों में जो हम पूरे साल के दिन हैं सबसे ज्यादा जो सवाब है वो इन 10 दिनों का है। तो सहाबा ने पूछा कि क्या जहाद पे जब जाते हैं तो उससे भी ज्यादा सवाब मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, लेकिन सवाए इसके एक शक्ल ये है कि इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुफर के सामने खड़ा हो जाए। ये तो जिहाद ही की एक किस्म लगती है ना। लेकिन सेकंड ये है कि अपनी जान का नजराना भी पेश कर दे। और तीसरी बात ये कि अपनी तमाम जमा पूंजी जो मालो मता है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, उसका अजर उसको ज्यादा है, उसकी फजीलत है। लेकिन इसके अलावा
کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا جو، اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ملے گا. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل کر دے. ہم ڈھونڈ کے نیکیاں دیکھیں کہ کہاں سے نیکیاں کما سکتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ہم نے سورۃ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسے وہ وہاں پہ گئے، کیسے حضرت اسماعیل کو کہا، ان دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور بنانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی آپ کو یاد ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے. دیکھیں وہ خانہ کعبہ تو بنا مکہ میں بنایا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. تعلیم کون دیتا ہے؟ جو ٹیچر ہوگا نا. تو کتاب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دینے کا آپ دیکھیں کیا اجر ہوتا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اس سے وہ ان کو پاک کرے. کیونکہ پاک کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہوگا ہمیں، تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کو پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو ہی جانتا ہے میرے اللہ حکمت تیری اس میں قابو میں ہے کہ کون کس جگہ پہ کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کرنی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، دیکھیں حج کیا ہے؟ حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھی نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی، دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو، تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دی. اور دیکھیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ 40 سال کے تھے، تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے، رائٹ. اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے. بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی. لوگ یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا، دین پہ تھے، لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیکی لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا. تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے. اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفو ایدیکم. تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے، اور کہاں پورا مکہ کے لوگ، پورے ان کے قبیلے کے لوگ. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا
اور जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे 9 हिजरी में हज जो है वो फर्ज हुआ था, और पहला हज जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को भेजा था अमीर हज बनाकर, और उसके बाद 10 हिजरी को इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 और बात जगह है कि 1,40,000 जानिसार सहाबा के साथ पहला और आखिरी हज किया था। अब देखिए हज क्या है, सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो थी उनकी सुन्नत पे चल रहे थे ना, लेकिन वहां पे जो मनासिक हज के थे वो क्या थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वहां पे किया उसी तरह से हमें हुक्म है करने का। हम देखिए जब सबसे पहले तो हम मक्का में जाते हैं, मक्का से जब हम मिना जाते हैं तो मिना तो एक मैदान है, वहां पे टेंट लगते हैं। देखिए मक्का के खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाजों जितना अजर है। हमें वहां से उठा के हमें हुक्म दिया जाता है कि चलो जी अब मिना में चले जाओ। हम वो छोड़ के उस खाना काबा को की इबादत को छोड़ के हम मिना चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। हम मिना में जब होते हैं वहां से हमें अराफात में लेके जाया जाता है कि चलो जी अब अराफात में, थोड़ी दूर अराफात है ना, अब वहां पे जाना है, और हम लोग वहां पे चले जाते हैं मिना को छोड़ के। वही वादी, वही हवाएं, वही सारा कुछ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे गए थे। वहां पे जाके हम खुतबा सुनते हैं, और खुतबे के बाद हम जोहर और असर इकट्ठी पढ़ते हैं, और वो भी कसर पढ़ते हैं। अब देखिए हम तो हज करने गए ना, इतनी बड़ी सादत लेने गए, इबादत भी करने गए थे, अल्लाह को मनाने गए थे। वहां पे नमाज तो जो इबादतें करने गए थे वहां पे नमाज कसर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अब क्या होता है कि अराफात में हम इतनी दुआएं करते 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 जैसे सूरज गुरूब होता है वहां से हुक्म होता है चले जी अब चले, और वापस मुजदलिफा पे चलना, एक और मुकाम पे जाना है। अब वहां पे टाइम है आपकी मगरिब की नमाज का, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब फिर वही बात की करने, तो हम इबादत गए थे, और अफसल वक्त में नमाज पढ़ने का तो अजर ही इतना है। अब वहां पे वक्त है, हम खड़े हैं लाइनों में, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी थी। देखिए फिर जब हम मुजदलिफा चले जाते हैं, वहां जाके हम मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। फिर वहां पे हम जब रात गुजारते हैं तो देखिए तहज्जुद नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़ी। आप कभी हज के मनासिक के साथ ये सारी सुन्नतें इकट्ठी करें। फिर वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जो सुन्नत पे बिलीव नहीं करते, नहीं नहीं सुन्नत में ये, हमें बताओ कुरान में क्या लिखा है, उनको ये बताया करें। मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि जब मुझे भी पता चलता था, आप बिलीव करें, मुझे इतनी, एक होता है ना कि दिल ठहर जाता है, जैसे दिल मजबूत हो जाता है, हमारे अकीदे मजबूत हो जाते हैं। जब हमें ऐसी बातों का पता चलता है तो हम दुश्मन, जैसे इस्लाम के दुश्मन ही कहेंगे ना जो ऐसी बातें करते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं, मुझे खुद आप देखो, अगर हज करते हो तो हज क्या है। देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं 8 ज़िलहज को, आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1,00,000 से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अराफात में जाते हैं। अराफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अराफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत कर दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अराफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहाँ से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे जाके अब अराफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं।
کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اب عرفہ میں آپ سوچئے، ہم دعائیں کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے، ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے۔ مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے۔ اتنی افضل عبادت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا۔ اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں۔ تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے۔ کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں۔ تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن، وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا، 13 14 15 کو، تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی سنت پورے کا پورا حج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اس میں سبق کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا۔ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے۔ تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ ذی الحج کے روزے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، بالکل آپ نے رکھنے ہیں تو دیکھیں آپ پورے روزے رکھیں، بہت ثواب ہے، پورے 9 روزے رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے جتنے روزے بھی رکھ سکتے ہیں آپ رکھ لیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کوشش کریں کہ 9 ذی الحج کا روزہ جو عرفہ کا دن کا روزہ ہے وہ ضرور رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مسلم کی حدیث ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے نا، ایک پچھلے سال مطلب گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ضرور کوشش کریں، ایک روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں نا۔ الحمدللہ ہم میں سے سبھی آج کل ذی الحج کے پہلے 10 دن میں سے گزر رہے ہیں، جس کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل ترین دن یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔
ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، سوچا ہوگا، پلان کیا ہوگا کہ اس سال ہم حج پہ جائیں گے، لیکن کیونکہ کرنٹ سچویشن کی وجہ سے ہم لوگ حج پہ نہیں جا سکے تو ہمیں اداس نہیں ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے وہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھیں گے، ویسے تو پورے 10 دن کا روزہ رکھیں تو بہت اجر ہے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتا ہے 1 سال آنے والا اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کا ایسا ہے کہ اس میں عبادات کر کے، تسبیحات کر کے، نیکی کے کام کر کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اجر لے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ایٹ لیسٹ یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکیں، آمین ثم آمین۔ وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا، وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا۔ وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا۔ اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ سب غور کریں، یہاں پہ اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے۔ آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے تو وہ بچے سے ایک فرق طرح محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ، اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں، اور وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کرے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو جوان ہو گیا۔ اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورا میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے، اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ ہے لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے، اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے۔ اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کیا سبق دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23، ٹھیک ہے؟ وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ، کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو، یوسف علیہ السلام کو، وراودتہ، اس کو، یوسف علیہ السلام کو، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، عن نفسہ، اپنی نفس سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا، لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں نہیں وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے۔ سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اس سے زیادہ نیکی کرنے والا، لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی۔ تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے۔ تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں، اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے۔
اب وہ شادی شدہ ہے. تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا, کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کر رہی تھی, یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں, چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے, لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا, رہ رہا تھا اسی کی طرح سے. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں. کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب, ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا, ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے, اس کو کھانا نہیں آتا پکانا, تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آدمی کچن میں نہیں جاتے, عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا, سارا بندوبست کرنا, دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی, وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا, یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی, وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے, اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال. تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا, سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے, ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتی کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے, ہوا فی بیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی, کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا, کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی, وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا. تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے, مطلب اس کے لیے برائی سے, اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بچاری کہاں سے آتی ہیں, پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں, کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتا ہوتا ہے, وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی. تو بچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں, جن کی بھی ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے. تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے, وہاں کی مرد کیسے ہیں, کون بچے ہیں ان کے, کیا کرتے ہیں, عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بینہ بیان کر دی, کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو, وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی, تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو, تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ, جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی, ان لڑ لوڑ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے, اور گھر سے بھی نکالیں گے, الزام بھی لگائیں گے, بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی, اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے, منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی, منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے
کہ ہم کنوینئنٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا, لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے, کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ, جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے, اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے, اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ, اور کہا, حَيْتَ لَكْ, کہ آ جاؤ تم, قَالَ, کہا, مَعَاذَ اللَّهِ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ, کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے, جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, اسکولوں میں بچوں کے, کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں وہ ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں, لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا, کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے, تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھ کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی, اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت. ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے, اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی, ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو, تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے, تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی. تو بہت کچھ ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے. بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا ہم تو اس لیے پڑھتے شیطان دور ہو, نہیں, اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لے, یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں, میں نکلنا چاہتی ہوں, یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ, انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ, بے شک ربی میرا رب, احسن مثوایا, کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کی دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 جی کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے, جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ, تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا, اتنی اچھے سے رکھا, تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مثوایا, کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون, کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے, شرک کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے, جو میرا مالک ہے, میرا خالق ہے, میرا مدبر ہے, اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے, میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے, کوئی بھی کام, اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا, اینی برائی, اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں,
جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی میں بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ. جیسے قرآن میں بیانہ ہے، حرام بھی بیانہ ہے اور حلال بھی بیانہ ہے، اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے بھی بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ. وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی. آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق، اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَلَقَدْ اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، بھی اس کا، وَحَمَّ بِهَا اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا، لولا اروا برہانہ، اگر وہ نہ دیکھتا برہان، روشن دلی ربی ہی اپنے رب کی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا. برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ، اللہ نے اپنی روح، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے. تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ نور جو ہے نا اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا. اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر، اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا. تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سے ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ. اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا. تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے. دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، ذَلِكَ لِنَصْرِفَ، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو. کیوں پھیر دیں گے؟ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے. جواب آ گیا نا. ہم برائی سے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی حد نہیں کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے. جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کو کریں، بزنس کر رہے ہیں، کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائی اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے، اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں نا، اب اس دفعہ کر لیتی ہوں. ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے. کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہوگے، اگر آپ مخلص ہوگے. ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے. اس میں اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے. اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو. آیت نمبر 33 میں انما کل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو، ان کو حکم ہے نا کل میں، کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی. وہ پوری آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا بے حیائی کو. اور پھر بھی جو چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی تم سے کیوں نہیں رکا جا رہا، کیوں ایسی محفلیں کرتے ہو، کیوں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیوں میوزک پارٹیز ہوتی ہیں، کیوں بے حیائی پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں روک سکتے. میرا جس فار ایگزامپل کام ہے، میں چیخ رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، روکے گا کون؟ وہ اللہ روکے گا. اور کیوں روکے گا؟ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے. اللہ اس کو بے حیائی کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دے گا. واللہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ سے اس کو گناہ کی طرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ وہ آپ نے پڑھی تھی نا حدیث، جو حدیث قدسی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ فرض پورے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا، وہ بندہ جب اپنے فرائض پورے کرتا ہے، لیکن جب وہ نوافل پڑھتا ہے، زائد ہوتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اور پھر آن کتنی چیزیں ہیں، کیسے بن جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو، وہ کان سے ایسی چیز نہیں سنے گا جو برائی کی طرف لے جانے، وہ زبان سے ایسی چیز نہیں کہے گا جو کسی کا دل دکھانے والی ہو۔ صرف ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ ہم تو دیکھو دودھ اگر لیں گے نا بازار سے، وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خالص چاہیے، دودھ میں پانی نہ ملانا، پتہ لگ جائے تو ہم اپنے وہ بندہ چینج کر دیں، رائٹ؟ تو اللہ کو ایسے اعمال بھیجیں گے کہ جو خالص نہیں ہوں گے۔ جب خالص ہوں گے، جب یہ دل خالص ہوگا تو انشاءاللہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، باقی سارے راستے، باقی سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 25۔ ہاں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیصہ، اس کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دونوں بھاگ رہے ہیں، اور بھاگنے کا بھی آپ دیکھیں کہ ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے اور ایک اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہے، اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو اس نے جب پیچھے سے ان کو کھینچا ہے، اور اس کھینچا تانی میں ان کی قمیص، اب دیکھیں یہ اس سورہ یوسف میں قمیص کا بھی بڑا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا قمیص پھاڑ دی، اور ہم نے پہلے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کہ بھائی جب لے کے آتے ہیں وہ بھی قمیص لے کے آتے تھے۔ پھر وہ قمیص جو تھی، جب وہ آخر میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف وہ اپنی قمیص اتار کے دیں گے تو وہ اپنے باپ کے چہرے پہ رکھیں گے تو ان کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو قمیص کا کافی ذکر ہے اس میں، قمیص میں کوئی خاص چیز ہے، اپنی قمیصیں غور سے اس کو دھیان سے رکھیں کہ اس میں بڑی برکتیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر نیک آدمی کی قمیصوں میں بڑی برکتیں۔ ہاں، ہم نے وہ بھی پڑھا تھا، یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کا جب وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں کیونکہ میں اس میں دفنانا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، یہ عمل جو لے کے آیا اس کا اسی سے ہوگا، کرتے سے اس نے بچت کوئی نہیں ہونی اس کی۔ تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہو کہ پھر قمیضیں کرتے لوگوں کے مانگنے شروع ہو جائیں کہ یہ تو اتنے نیک ہے، آپ اپنا کرتا دے دیں، تو وہ پھر کہیں اللہ نہ کرے ہم کسی اور لائن پہ نہ چل پڑے۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا، اللہ اکبر، یہ والا سینٹنس نا میں سوچتی تھی اس کو امیجن کرے ذرا کہ وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اس کے آقا کو، لدل باب، دروازے کے پاس۔ اب جیسے دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے تو اب پیچھے وہ عورت تھی، آگے اس کا خامن کھڑا ہوا تھا۔ آپ سوچے کبھی کوئی، اللہ معاف کرے، اس میں ہنسنے کی ویسے بات نہیں، میں کیوں ہنس رہی ہوں، کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، اللہ کو جو تو کیا حالت ہے۔ مجھے بچے یاد آ رہے ہیں، اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں ایک دم سے پکڑتی ہے تو ان کا رنگ بھی دیکھ، فک رنگ نہیں ہو جاتا جیسے نو۔ تو اچھا، مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا، پہلے نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، نہیں ادھر ادھر سے بات، جب ایکچولی ان کو سامنے ایسا ہوتا ہے نا کہ اس آنکھ کے سامنے پکڑ لیا تو پھر تو وہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا۔ اب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے دروازہ کھلا تو اب خامد سامنے، اب اس عورت کی چلاکی آپ دیکھیے، قالت، کہا اس عورت نے، ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیری گھر والی سے برا ارادہ کرے، اللہ اکبر، الا، مگر یہ کہ ان یسجنا او عذاب علیم، یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ تو اس کو تم سزا دو اس کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملے گا۔